बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मुस्लिम लीग नून में बयानिया मरियम नवाज का है ना शहबाज शरीफ का है। बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, लीडर भी नवाज शरीफ है और वोटर भी नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ ना हुकूमत गिराने के लिए राजी हैं, ना हुकूमत के साथ किसी किस्म का मिसाक या मुआहदा करने के हक में। यह हकीकत है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी नवाज शरीफ की मर्जी से बुलाई जा रही। नवाज शरीफ ये समझते हैं, उनके करीबी जराए का दावा ये है कि वो ये समझते हैं कि अपोजिशन का हुकूमत के साथ सीज फायर का मतलब सियासी तौर पर हुकूमत के लिए रिलीफ का बाइस बन सकता है। और नवाज शरीफ हुकूमत को ये रिलीफ हरगिज देना नहीं चाहते और ना ही वो तासुर देना चाहते हैं कि उनकी जमात उनके लिए किसी किस्म की रियायतें लेने की खातिर हुकूमत के साथ बैठ गई। नवाज शरीफ का ख्याल ये कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। एक तो हुकूमत माशी बहरान और टैक्सेस की भरमार से गैर मकबूल होती जा रही है, दूसरा उनके पास मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोई फार्मूला मौजूद नहीं। नवाज शरीफ इस वक्त मरियम नवाज के जरिए फैसले कर रहे हैं। बज़ाहिर वो जेल में हैं और कई बीमारियों का शिकार हैं जो उनकी जान भी ले सकती हैं। इसके बावजूद वो अपने लिए हुकूमत से कोई मराद लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मिस्र के सदर मुर्सी की अदालती कटहरे में मौत के बाद नवाज शरीफ की सरकारी तहवील में खराबी सेहत की खबरों ने हुकूमत को अलग परेशानी से दो चार कर रखा है। शहबाज शरीफ ने बड़ी खूबसूरती और महारत से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का दाना फेंका जिसे हुकूमत निगल चुकी है। इसका मतलब ये है कि खान साहब भी कहीं ना कहीं इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। हुक्मरान जमात और उनके तर्जमानों का आधे से ज्यादा वक्त नवाज शरीफ और उनके खानदान को ही डिस्कस करने में गुजर रहा है, जिससे लगता यूं है कि नवाज शरीफ अच्छा है या बुरा है, लेकिन बहुत से लोगों के असाब पर सवार हैं। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान किया कि वो अपने वालिद को मुर्सी नहीं बनने देंगी। मिस्री कौम ने अपने जमहूरी लीडर को जिस तरह एक डिक्टेटर और उसकी बनाई गई अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि मिस्र के अवाम भी उतने ही मुजरम हैं जितना वो डिक्टेटर था जिसने मुर्सी को झूठे इल्जाम में मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मरियम नवाज अपने वोटर और सपोर्टर को यही पैगाम दे रही है कि अपने लीडर को मुर्सी की तरह तनहा न छोड़े। और खुद नवाज शरीफ चाहते हैं कि अवाम इनका वो मुकदमा लड़े जो मुकदमा वो हुकूमत की नजरों में हार चुके हैं। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो नवाज शरीफ के मामले में इतना आगे जा चुकी है कि पीछे हटना मुश्किल नजर आता है। हुक्मरान जमात के अपने लोगों की राय भी इस हवाले से अब मुनकसिम नजर आती है। हुक्मरान जमात के लोग मीसाक मुआशरत के हवाले से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अलग अलग बयान को इख्तिलाफात का रंग दे रहे हैं, जबकि मेरा गुमान ये है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर नवाज शरीफ की ही सियासत चल रही है। हुक्मरान जमात के लिए बज़ाहिर कोई मुश्किल नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह अपोजिशन ने उन्हें गैर जरूरी सरगर्मियों में एंगेज कर रखा है और हुक्मरान जमात के तर्जमान और वुज़रा गवर्नर्स और कारकर्दगी पर फोकस करने की बजाय सारा फोकस नवाज शरीफ पर किए हुए हैं, उससे लगता ही है कि जेल में भी नवाज शरीफ कामयाब सियासतदान है जिसका पार्टी पर भी कंट्रोल है और पार्टी के बयानिए पर भी। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। कबार आती हैं। नेल्सन मंडेला के बाद अल्लाह ने इस दुनिया को एक और लीडर दिया है, तो लेकिन मैं चलो किसी अगली मौके पे मैं अब लाहौर ही किसी बार वो टूल प्लाजा के साथ कोई टेंट उंट लगा लूंगा ताकि जब भी हो तो बर वक्त पहुंच सकूं। दूसरी बात है ना मजे की बात, एक घर के दो अफराद, दो धड़े, इनकलाब और मफामत घर में ही। देखिए, पहले मैं आता हूँ जुर्माने पे। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो कुछ होता है ना, वो अब आपने देखना पड़ता है कि यहाँ पे लैंड्स का इशू, एक इशू मतलब एक PTCL का इशू, गैस का इशू, बिजली के तारों का इशू, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उस वक्त हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं थी। फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो बुनियादी जुज़ होता है किसी भी रियासत और हुकूमत के अवाम के ख्वाहिशात और जज्बात एहसासात पे अमल करने का, और उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत रूल ऑफ लॉ से जुड़ी होती है।
اور صرف پبلک کے کنزمپشن کے لیے ایک انہوں نے جواز گھڑنے کی کوشش کی ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے چیز گھڑی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو میٹر چیز کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ عوام کو ان کی حکومت کے اندر پچھلے 10 مہینے میں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2 جو وہ وعدے کر آئے تھے. پاکستانی سیاست میں کوئی کامیاب تحریک نہیں ہوتی جب تک وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا سلیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ سلیکشن کرنے والے سیڑھیوں کے بغیر آپ ان شارٹ جو سیڑھیاں اٹھانے والے, جو کنات لگانے والے ہوتے ہیں, جو یہاں پہ جو شادیوں بندوبست والے, وہ جب تک شامل نہ ہوں کوئی تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی. 2-4 اور ایشوز. نہیں ایک بات ہے منصور صاحب, اور وہ بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے جب کوئی مواد نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو چن کے بھی کوئی چیز نہیں ملی, تو مخالفت برائے مخالفت میں آپ, یہ تو گھٹیا حرکت ہے. اور اب کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. قطر نے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق قطر حکومت پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری اور ڈپازٹ کی صورت میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. نئی سرمایہ کاری کے بعد قطر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ $9 ارب تک پہنچ جائے گی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے ہفتے اتوار کو پاکستان کا دورہ کیا, جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے. اور نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پھر طلب کر لیا. نیب نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثوں کے کیس میں تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. نیب کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹس میں شہباز شریف کو 5 جولائی کو اصل قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. مراسلے کے مطابق شہباز شریف کو تمام متعلقہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کے لیے کہا گیا. شہباز شریف اس سے پہلے بھی متعدد بار نیب میں پیش ہو چکے ہیں, جبکہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو نیب نے اسی کیس میں گرفتار کر رکھا. اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر $157 تک پہنچ گیا. ایکسچینج کرنسی ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا, جبکہ انٹر بینک میں 7 پیسے قیمت بڑھنے کے بعد قیمت $156.83 سے بڑھ کر $156.90 ہوگی. جبکہ دوسری طرف کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی اور 100 انڈیکس 667 پوائنٹ کی کمی کے بعد 34,400 پوائنٹ کی سطح تک گر گیا. احتساب عدالت نے فریال تالپور کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. فریال تالپور کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے جج کے روبرو پیش کیا گیا تھا. فریال تالپور کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے اپنے دلائل میں کہا کہ نیب علیمہ بی بی کے بارے میں کیا کر رہا ہے. نیب کا احتساب کا عمل شفاف ہوتا تو علیمہ بی بی کو بھی نوٹس جاری کرتا. پاک لینڈ کیس میں فریال تالپور کا کوئی کردار نہیں. فریال تالپور پاک لینڈ کمپنی کی ڈائریکٹر نہیں ہے. یومنی گروپ کے جعلی اکاؤنٹ کا کیس ہے. جعلی اکاؤنٹس کا زمینوں اور شوگر مل سے کیا تعلق. سردار لطیف کھوسا کے مطابق نیب والے کیس کی کھچڑی بنا رہے ہیں بلکہ چوچو کا مربع بنا رہے ہیں. تفتیشی افسر نے عدالت کے سامنے کہا کہ شوگر کین کے معاملات پر فریال تالپور کے موقف کو چیک کر رہے ہیں. لطیف کھوسا نے کہا ہم پر تو ہمیشہ سے کیسز بنتے رہے, یہاں تک کہ ہماری خواتین قیادت کو بھی کیسز کا سامنا رہا ہے. کر لے جتنا ظلم کرنا ہے, ہم نے پہلے بھی 20 سال کیسز کو بھگتا. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں تجزیہ کار, کالم نگار اور پاپولر صحافی ہے ارشاد بھٹی. دیکھتے ہیں کس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. کباری آتی ہیں. نیلسن منڈیلا کے بعد اللہ نے اس دنیا کو ایک اور لیڈر دیا ہے, تو لیکن میں چلو کسی اگلی موقع پہ میں اب لاہور ہی کسی بار وہ ٹول پلازا کے ساتھ کوئی ٹینٹ لگا لوں گا تاکہ جب بھی ہو تو بر وقت پہنچ سکوں. دوسری بات ہے نا مزے کی بات, ایک گھر کے 2 افراد 2 دھڑے, انقلاب اور مفاہمت گھر میں ہی, ایک ٹکٹ پر 2 مزے, یعنی خدا کا خوف. بیانیہ اور مریم نواز, بیانیہ اور شہباز شریف موقع پرست لوگ ہیں, جب بھی موقع ملتا ہے انہوں نے اسی طرح کرنا ہے اور اسی طرح ہی کرتے ہیں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے, انہیں سنجیدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات 1988 سے لے, پہلے چھوڑ دیں 1988 سے لے لیں, یہی ہوتا ہے جب ہمارا سیاستدان پھنستا ہے
جب گھیرا تنگ ہوتا ہے انہیں میثاق یاد آ جاتے ہیں, ملک و قوم یاد آ جاتی ہے, غریب اور غربت یاد آتے ہیں, اس لیے سنجیدہ نہ لیں. تیسری بات, پچھلے 40 سالوں سے کوئی میثاق, کوئی معاہدہ, کوئی ایگریمنٹ توڑ چڑھا ہو مجھے بتا دیں, کوئی توڑ نہیں چڑھا ایک بھی, لہٰذا انہیں سنجیدہ نہ لیں. چوتھی بات, زرداری صاحب تو چلو اپنی جماعت میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, شہباز شریف صاحب نے کس پوزیشن میں میثاق کی ٹھوک دی اور اس کے بعد دوسرے دن, یہ اس لیے میں کل کہہ رہا تھا رسمی صدر شہباز شریف اور رسمی سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی, تو اس لیے اسے بھی سنجیدہ نہ لیں. مریم نواز شریف صاحب کی بارگیننگ کر رہی تھی, ان کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بات کریں. پانچویں بات, میثاق ہو گیا تو مولانا کیا کریں گے, اے پی سی کا کیا بنے گا, احتجاج, دھرنے, لاک ڈاؤن, یہ کیا ہوگا, یہ نہیں ہونے والا, لہٰذا اسے سیریس نہ بات لیں. چھٹی بات, میثاق جمہوریت کر کے, میثاق معیشت کر کے, میثاق قوم کر کے, میثاق غربت کر کے, یعنی اور وہ کرے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کس کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, عمران خان کی مضبوطی کے لیے, نہیں, بالکل بھی نہیں. ساتویں بات, کیسز ختم کرنے کی شرط پر نواز زرداری کے میثاق معیشت ہو جاتا ہے تو وہ جو دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, میں احتساب کر کے نہیں چھوڑوں گا, وہ ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. اور آخری بات ایک ہے کہ ایک طرف ہے قرضہ آڈٹ, دوسری طرف ہے میثاق معیشت, ایک طرف ہے مریم نواز اور نواز شریف, دوسری طرف ہے میثاق معیشت, ایک طرف ہے زرداری صاحب GIT منی لانڈرنگ, اور دوسری طرف بلاول ہے اور ایک میثاق معیشت ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے, ایک فراڈ ہے, ایک جھوٹ ہے, اور یہ جھوٹ کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے ہمیشہ انہوں نے 40 سال سے ہم پر حکومت کی, ہمیں بے وقوف بنایا, ہمیں دھوکہ دیا, پھر دھوکہ دیں گے انشاءاللہ, اور اس مرتبہ ٹوٹ جائیں گے, اگلی مرتبہ پھنس جائیں گے دھوکہ, اگلی مرتبہ پھنس جائیں گے. حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو سنجیدہ نہ لیں, اور اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو سنجیدہ نہ لیں, اور تجزیہ نگاری فرماتے ہیں کہ دونوں کو سنجیدہ نہ لیں. ورلڈ کپ میں ٹیم بھارت سے ہار جائے تو کرکٹر کہتے ہیں کھیل تو کھیل ہوتا ہے, اسے سنجیدہ مت لیں, اور خاص اب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سنجیدہ مت لیں, جبکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ خاص اب کو سنجیدہ مت لیں, اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب بند کرے اور احتساب کو سنجیدہ مت لیں. تو پھر سنجیدہ کس کو لیں؟ جن چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے وہاں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے, اور ہمیں تو سنجیدہ ہونے اور رنجیدہ ہونے کا فرق بھی معلوم نہیں. صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم سچے ہیں اور باقی پوری دنیا جھوٹی ہے. جب پہلا مارشل لا لگا تو اس وقت بھی قوم کو سنجیدہ نہیں ہونے دیا گیا, جب ملک 2 لخت ہوا. اگر ہم اس وقت بھی سنجیدہ ہو جاتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے. نہ کوئی بڑھتی ہوئی مہنگائی روکنے کے لیے سنجیدہ نظر آتا ہے. تو جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے, سنجیدگی سے معاملات کا حل نہیں نکالیں گے, اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. ہوشیار ہو جائے, گھروں پر پڑیں گے چھاپے, اور اگر آپ کے گھر سے ملا سونا اور غیر ملکی کرنسی تو وہ حکومت کر لے گی ضبط. حکومت نیا فنانس بل لا رہی ہے جس سے FBR کو لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے کا اختیار دیا جا رہا ہے. سونا اور غیر ملکی کرنسی گھر میں رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. FBR کو چھاپوں کے لیے کسی کی اجازت بھی ضرورت نہیں, حالانکہ پولیس کو بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس اقدام سے چادر اور 4 دیواری کا تحفظ رہ پائے گا؟ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس عمل کے ذریعے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جا سکتا ہے. چھاپے پولیس مارے یا پھر FBR مارے, مگر جس کے گھر پر چھاپا پڑے گا وہ تو اہل محلہ یا معاشرے کی نظر میں چور کہلائے گا. بظاہر یہ حکومت کی مجبوری ہے
کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور کالا دھن گھروں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت میں سی بی آئی کے پاس یہ اختیار موجود ہے جو ساہوکاروں اور سیٹھوں کے گھروں پر چھاپے مارتی ہے، لیکن پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا ہمیشہ خیال کیا جاتا ہے، گھروں میں چھاپے مارنے کا دستور نہیں۔ پاکستان میں ایک عرصے سے گرے اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد بظاہر یہ اقدام ضروری بھی لگتا ہے، لیکن یہی وہ گرے اکانومی ہے جس کے بارے میں ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ پاکستان برے سے برے حالات میں بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے طاقتور ملک پاکستان کی اس طاقت سے خائف ہے، یہ خفیہ طاقت ہے، یعنی پاکستان کی گرے اکانومی دراصل ایک خفیہ طاقت بھی ہے۔ اسی لیے انڈاکومنٹڈ اکانومی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور تباہ کرنے کے منصوبے کی راہ میں ایک رکاوٹ بھی سمجھی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ایک خصوصی انٹرویو جس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ واچ دس۔ مریم صاحبہ، اب یہ جو بھی آپ نے پوزیشن لی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پارٹی کے اپنے اندرونی معاملات بھی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف تو سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے ایک واضح ڈویژن دیکھ لیا، آپ کہتی نہیں ہیں، چلے ٹھیک ہے۔ دو چار اور ایشوز نہیں، ایک بات ہے منصور صاحب، اور وہ بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے جب کوئی مواد نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو چن کے بھی کوئی چیز نہیں ملی، تو مخالفت برائے مخالفت میں آپ، یہ تو گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ایسی چیز نکال لیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور کسی کے خاندان کے اوپر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں، پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب ہے نا کہ ان سے بھئی تم ایشوز کا جواب دو، تم بتاؤ کہ کیوں نالائکی ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ کیوں چڑھ گیا ہے، تم میری بات کا جواب دو کہ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، تم میری بات کا جواب دو کہ اسٹاک ایکسچینج کیوں پلنج کر رہا ہے نیچے، میری بات کا جواب دو کہ جو مبادلہ کے ذخائر وہ کیوں نیچے جا رہے ہیں، تم میری بات کا جواب دو کہ تم کیوں سلیکٹیو احتساب کر رہے ہو، تم میری بات کا جواب دو کہ تمہیں عمران خان اور علیمہ خان نظر نہیں آتی، نیب کو وہ نظر نہیں آتی، تم ان چیزوں کا جواب دو، تم کدھر فیملی افیئرس کے پیچھے چل پڑے ہو، بھائی اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، مریم نواز کا سوال بڑا معصوم ہے کہ حکومت ان کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دینے کی بجائے ان کے خاندانی اختلافات پر کیوں فوکس کیے ہوئے، حالانکہ اس کا جواب خود انہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ ان کی جماعت اس لیے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اب تک اس میں کوئی بڑی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ اگر شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف سے الگ ہو جاتے، ان کا ساتھ چھوڑ دیتے، دونوں بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے، تو کسی وجہ سے بھی وہ الگ ہو جاتے تو پارٹی ٹوٹ جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، لوگ بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں، لیکن اگر دو چار سینئر لوگ، دو چار بڑے نام پارٹی سے الگ ہو جائیں، خاص کر شہباز شریف، تو پارٹی کمزور پڑ جاتی۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو الگ الگ کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ مشرف دور میں بھی اس پر کوشش ہوئی تھی اور آج بھی اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور مخالفین کو جب بھی موقع ملے گا وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بار انہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس سے موقع ملا ہے کہ چچا تو مساق کے معیشت کی بات کر رہے ہیں اور بھتیجی مخالفت کر رہی ہے، تو یہ بات مریم بی بی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، حالانکہ خود انہیں اچھی طرح علم ہے کہ خاندانی اختلافات ان کی جماعت کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، تو الفاظ کا مناسب چناؤ ہی انہیں مشکل سے بچا سکتا ہے۔ اور وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان گفتگو کر رہی ہیں نیا پاکستان میں، گفتگو سنتے ہیں کیا کہتی ہیں فردوس عاشق ایوان۔ جی، تو آپ نے کہا ایک وی آئی پی قیدی دبے الفاظوں میں این آر او مانگ رہا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، تو کیا یہ باتیں قبول کر لی گئی ہیں؟ کیا اس پر غور کر رہی ہے حکومت کا این آر او دے دیا جائے اور اکانومی کے معاملات پر بھی تمام پارٹیز مل کر بیٹھیں؟ شہزاد، بات تو یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ بنیادی جز ہوتا ہے کسی بھی ریاست اور حکومت کے عوام کے خواہشات اور جذبات احساسات پہ عمل کرنے کا، اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت رول آف لا سے جڑی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ ایک ہمارے سابق صدر صاحب جو ہیں وہ آ کے پارلیمنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب بند کریں
حساب کتاب کا عمل دنیا اور آخرت میں لازمی جز ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو قانون کی عدالت میں حساب دینا ہے، اور اللہ کی عدالت میں بھی جزا سزا کا نظام ہے۔ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو حساب ہر حال میں دینا ہے۔ اور رہی بات کتاب بند کر دیں، تو کتاب بند نہیں ہوگی، کتاب تو بھی کھلی ہے۔ اسی کتاب نے بہت سارے راز بتانے ہیں ان جعلی بینک اکاؤنٹس کے۔ دیکھیے، اپوزیشن مشورے دے حکومت کو تو کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن سیاسی عمل میں پارٹیسپیٹ نہ کرے تو کہتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ معیشت اپوزیشن نے تباہ کی ہے، ان سے معیشت پر کیا بات کریں، ان لوگوں سے کیا بات کی جائے جو اکانومی کو بالکل بیڑا گرک کر کے چلے گئے۔ لیکن جب سے اپوزیشن نے چارٹرڈ آف اکانومی کا مشورہ دیا ہے تو حکومت جھٹپٹ کیوں تیار ہو گئی ہے؟ اب معیشت تباہ کرنے والوں سے مساق معیشت کے لیے بھی تیار ہے اور انکوائری کمیشن بھی بنا رہے ہیں۔ تو حکمران جماعت پہلے خود تو کوئی ایک پوزیشن رکھے تو پھر ایک کیا 10 کتابیں کھول کے بیٹھیں، اور یہ کون سی کتاب ہے جس میں حکمران جماعت کے لوگ دودھ کے دلے ہوئے ہوں اور سیاسی مخالفین چور اور ڈاکو ہوں؟ احتساب کے نام پر انتقام کے تاثر نے احتساب کے پورے عمل کو تباہ کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، لیکن منصف کون ہے؟ منصف تو غیر جانبدار ہونے چاہیے، ورنہ انصاف کیسے ہوگا، اور کون یقین کرے گا کہ انصاف ہوا ہے؟ اور رول آف لا بھی ہونا چاہیے، لیکن رول آف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آصف زرداری نے حساب کتاب بند کرنے کا مشورہ حکومت کو اس لیے دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس عمل سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے، تاجر اور سرمایہ کاروں میں خوف پیدا ہوا ہے، اور یہ بات تو حکومت خود مان رہی ہے۔ آپ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھیں ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم خبر کے حوالے سے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہنے پر پابندی لگا دی۔ اب سوال یہ، اگر وزیر اعظم سلیکٹڈ نہیں ہے اور الیکٹڈ ہیں تو پھر انہیں سلیکٹڈ کہنے پر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بلاول بھٹو نے پہلے اجلاس میں جب سلیکٹڈ پی ایم کہا تھا تو اس وقت تو خان صاحب سمیت حکومت کے تقریباً سبھی اراکین نے خوشی سے ڈیسک بجائے تھے، خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سلیکٹڈ کے لفظ کو خود پرائم منسٹر نے اس وقت آنرشپ دی تھی، آج انہیں خود کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہنے پر غصہ آ رہا ہے، اور ایوان میں انہیں سلیکٹڈ کہنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں سلیکٹڈ کا لفظ غیر پارلیمانی قرار دیا گیا ہے، لیکن چور، ڈاکو، ڈکیت یہ سب آپ کھلے عام کہہ سکتے ہیں، یہ الفاظ پارلیمانی مان لیے گئے ہیں۔ جب حکومت کے لوگ اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں اور بوانگ دہل کرتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، اسپیکر صاحب کو بالکل غصہ نہیں آتا۔ چلے اپوزیشن اگر اس پابندی کو مان بھی لیتی ہے تو کل کو وہ کوئی اور نام رکھ دیں گے، سلیکٹڈ کی جگہ وہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں گے، اور سلیکٹڈ سے ان کی مراد یہ ہے کہ خان صاحب منتخب ہو کر نہیں آئے بلکہ منتخب کرائے گئے ہیں۔ بظاہر اپوزیشن وزیر اعظم پر طنز کرتی ہے اور انہیں چھیڑتی ہے، جیسے محلے میں کسی بھی شخص کو لوگ کسی ایسی بات سے ضرور چھیڑتے ہیں جس سے وہ چڑ جائے۔ تو لگتا یوں ہے کہ ایوان میں سلیکٹڈ کے لفظ پر پابندی لگا کر حکومت نے یہ مان لیا ہے کہ اپوزیشن کا طنز حکومت کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور آج جب مریم اورنگزیب ایوان میں بولی تو انہوں نے پی ایم کو سلیکٹڈ کہہ کے مخاطب کیا، اسپیکر صاحب نے اعتراض کیا۔ جب انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے تو واقعی انہوں نے سلیکٹڈ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب انہوں نے ایک نیا لفظ استعمال کر دیا، ہینڈ پک، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا۔ تو سلیکٹڈ کے نام پہ پابندی لگانے کا مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، اور انہیں کئی اور ناموں سے پکارا جائے گا۔
پیپل پارٹی کے ہم رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر اور حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بنا رکھا ہے. اس انکوائری کمیشن کا مقصد گزشتہ 10 سال میں ہونے والے یا لیے گئے قرضوں کی تفصیلات جمع کرنا ہے اور ان کے بارے میں ڈیٹیل رپورٹ جمع کرانا ہے. اپوزیشن کے اس حوالے سے موقف دیکھتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر. اس میں بات کروں گی، لیکن جو ابھی یہ بنا ہے کمیشن، یہ کیسا کمیشن؟ دیکھیں گمکری ہے اور صرف پبلک کے کنزمپشن کے لیے ایک انہوں نے جواز گھڑنے کی کوشش کی ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک انہوں نے چیز گھڑی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو میٹر چیز کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ عوام کو ان کی حکومت کے اندر پچھلے 10 مہینے میں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جو وہ وعدے کر آئے تھے کہ اس کے نتیجے میں کیا ریلیف ملا. یہ تو ایک ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں. اب اگر کمیشن یہ بنا رہے ہیں تو بھلے بنائیں، 100 بسم اللہ بنائیں، اور اس میں ہمارے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے وہ تو ان کی اپنی کابینہ میں موجود ہیں، ان سے وہیں پر سوال کر لیں. اور پھر شوکت ترین صاحب ان آفیشیل ایڈوائزر ہیں جو حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، ان سے بھی پوچھ لیجئے. تو دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ تو بڑا گولڈن چانس ہے آپ لوگوں کے لیے. نہیں. آپ کے اوپر جو لگے داغ دھبے ہیں نا، اس کو جواب دے دیں گے نا، وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکنامک پرفارمنس جو ہے، جو پچھلے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس کے ہم جواب دیں ضرور. آپ پوچھ لیجئے، قوم کے سامنے ہے کہ ہائیسٹ ہو جائے نا قرضے آپ لوگوں نے کیا دیا، بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے، کیا بنایا، تو یہ تو سوٹ کرتا ہے نا آپ لوگوں. میرے خیال سے تو گمکری ہے، اس کے کوئی نہ نتیجہ نکلنا ہے نہ کچھ ہونا ہے. لیکن بس ایک عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر نتیجہ نکل آیا کچھ اس کا، پھر آپ کہیں گے کہ ابھی نتیجہ نکل آیا، اس پہ بھی آپ کو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اگر تو وہ قرضے جو بھی حاصل کیے گئے اگر وہ کسی غلط چیز پہ استعمال ہوئے تو غلط چیز پہ استعمال ہونے کے لیے تو آلریڈی وہ خلاف قانون ہوگا. تو یہ صرف اس چیز کا تعین کرنا، یہ تو اسٹیٹ بینک کے پاس، منسٹری آف فائنانس کے پاس آلریڈی ریکارڈ موجود ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کتنے قرضے لیے گئے. تو اسے کیا فرق؟ دیکھیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ حکومت چونکہ ماضی کی حکومتوں پر الزامات ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور قرضے لینے اور لوٹ کر کھا جانے کی بحث طوالت اختیار کر چکی ہے، تو اس کو سمیٹنے کے لیے اب ایک کمیشن بنا دیا گیا. اور پاکستان میں ایک روایت بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ جس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچانا ہو، اس پر بحث ختم کرنا ہو، تو اس پر کمیشن بنا دیا جاتا ہے. حمود الرحمان کمیشن سے لے کر ایبٹ آباد کمیشن تک کی مثالیں موجود ہیں. اگر تو ان کمیشنوں کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جاتی اور ان کی روشنی میں فیصلے ہوتے تو کمیشن قابل اعتبار مانے جا سکتے تھے. اس حوالے سے اپوزیشن کا یہ استدلال ٹھیک ہے کہ لین دین کا ریکارڈ رکھنے والے اداروں کی موجودگی میں کمیشن کا قیام ایک ٹرک کی بتی کے سوا کچھ نہیں ہے. قوم تحقیقات اور رپورٹ کے پیچھے لگی رہے گی اور سابقہ حکومتوں پر جو قرضے کھا جانے کا یا چوری کرنے کا الزام ہے وہ وقت کی گرد میں دھندلا جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور پشاور کے BRT منصوبے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. حکومت نے ڈیڈ لائن دی رکھی تھی، اس ڈیڈ لائن کو بھی ٹھیکیدار نے پورا نہیں کیا اور ابھی تک پشاور کے لوگ BRT منصوبے کے حوالے سے پریشانی سے دوچار ہے. یہ منصوبہ بن کے نہیں دے رہا، کیا وجہ؟ اس پہ بات کر رہے ہیں شوکت یوسفزئی، حکومت خیبر پختونخوا کے نمائندے. یہ ہوتا ہے کہ آڈٹ پیراز ہوتے ہیں، پھر ان کو بات آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر یہ کیا سیٹل ہوا ہے؟ یہ آپ نے سیٹل کر لیا کہ اس کے بار بار جو ڈیڈ لائن ہے وہ میٹ ہو گئی ہے کیا؟ کیونکہ آپ نے جون کی کہی تھی، اب جون میں بھی یہ نہیں بننے جا رہی ہے، کوئی 5ویں ڈیڈ لائن تھی. ساتھ میں بسیں کیا وقت سے پہلے نہیں آ گئی ہیں اور وہ خراب نہیں ہو رہی ہیں، ان کی وارنٹی اس وقت ایکسپائر نہیں ہو رہی ہے. اگر ڈیڈ لائن نہیں پوری ہوئی تو کیا آپ نے کانٹریکٹر کو پینلائز کیا ہے، اس سے وہ جرمانہ لیا ہے کہ آپ نے بار بار ڈیزائن نہیں بدلے ہیں اور ڈیزائن کی میں خامیاں آپ لوگوں نے نہیں چھوڑ دی تھی؟ تو یہ ساری باتیں کیسے سیٹل کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں پہلے میں آتا ہوں جرمانے پہ. دیکھیں یہ جو کنٹریکٹر کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ اب آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لینڈز کا ایشو ایک ایشو، مطلب ایک PTCL کا ایشو، گیس کا ایشو، بجلی کے تاروں کا ایشو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں تھی، پھر اس میں کافی ہمیں پرابلمز آئے اور اس کی وجہ سے جو تھوڑا وہ ڈیلے ہوا. ابھی تو 30 جون تک ہمارے پاس ہم نے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، 30 جون تک. اور 30 جون کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو 30 جون تک تو پھر جرمانہ لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پارٹ پہ ڈیلے ہوتی ہیں تو اس میں پھر کنٹریکٹر کا وہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ PTCL اور یہ جو دوسرے تیسرے جو گیس والے ہیں ان کے بھی ایشوز آتے ہیں تو وہ پھر 30 جون کے بعد پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا
کنٹریکٹر کا جو 15% جو کام ہے یہ ہو. جو حکومت نقل مار کر بھی ایک منصوبہ مکمل نہ کر سکے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دے، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ ملک کو ترقی دیں گے یا ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے، یہ خواب سے کم نہیں ہے. ہاں سب پہلے تو میٹرو بس منصوبے کے شدید مخالف اور ناقد رہے، اور جب خیبر پختونخوا میں الیکشن کا موقع آیا تو میٹرو بس بنانے چل پڑے. اب یہ منصوبہ شیطان کی عادت بن چکا ہے. حالانکہ یہ آسان سا کام تھا. پنجاب میں میٹرو کے 3 پروجیکٹ لگے اور ریکارڈ مدت میں اور کم لاگت میں بنے. پشاور کا میٹرو بس منصوبہ لاگت میں بھی زیادہ ہے اور یہ مکمل بھی نہیں ہو رہا. اور کرنا کیا تھا؟ ان 3 منصوبوں کو کاپی کرنا تھا. ان میں سے کسی ایک کو آپ ماڈل بناتے، کاپی کرتے. اب نہ حکومت کو سمجھ آ رہی ہے کہ منصوبہ کیسے مکمل ہوگا، نہ کسی اور کو سمجھ آ رہی ہے. اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ سابقہ حکومتوں کے منصوبوں کا دوبارہ سے افتتاح کرنا اور اس پر اپنے نام سے اسے منسوب کر کے تختیاں لگانا بالکل الگ بات ہے. اور خود سے کوئی پروجیکٹ کنسیو کرنا، سوچنا شروع کرنا تو دور کی بات، نقل مار کر بھی پروجیکٹ مکمل کرنا آسان نہیں. اس کے لیے ویژن اور حوصلے دونوں کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے یہ منصوبے سوچے اور بنائے اور مکمل کیے، کم از کم ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.